बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान सिर्फ एक शर्त मान लें, एक बात पर राज़ी हो जाएं तो इमरान खान की रहाई के हवाले से हालात साजगार हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अहम तरीन पैगाम पहुँचा दिया गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 25 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को नोटिस जारी किए गए। 10 का ताल्लुक सोशल मीडिया टीम के साथ, 15 का ताल्लुक मेन स्ट्रीम क़यादत के साथ। क्या मामला है और बुलाया जा रहा है जनाब उन्हें जुम्मे के दिन जो है वो दोपहर 12 बजे, और कहा यह जा रहा है कि अगर इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी मस्बत रद्द अमल का मुजाहरा किया गया बकौल उन ज़राए के जो उनके ख्याल में मस्बत रद्द अमल है, तो आगे चलकर इमरान खान की रहाई के हवाले से हालात साजगार हो सकते हैं। और बिलाखिर मामला रुका है जनाब आके एक उस शर्त पर। वो एक शर्त क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस वक्त सरदस्त सूरत हाल ये है जनाब कि दुनिया के अंदर तेज़ी के साथ बदलती हुई इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान के लिए अब मुमकिन नहीं रहा कि जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ज़्यादा लंबा अरसा तक जेल में रखा जा सके, एक्टिव हुए सफ़ीर इस्लामाबाद के अंदर, सऊदी अरब के, यूएई के, अमेरिका के, बरतानिया के, इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर हुई जनाब अहम तरीन मुलाकातें। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जब शरीफुल्लाह के मामले पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया तो ढोल पीटे गए शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से, लेकिन फिर अगले 24 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का मूड नज़र आ गया कि नहीं जनाब अभी आपको बहुत कुछ करना है, डू मोर। और फिर उसके बाद ख़बरें आना शुरू हो गई पाकिस्तान पर पाबंदियों के हवाले से, और नज़र आ गया कि जब तक पाकिस्तान के अंदर मामलात अपना हाउस इन आर्डर नहीं किया जाएगा, आइन कानून और जमहूरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो जनाब क्या है, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, पीटीआई टीम के 10 अरकान जेआईटी में तलब, इस किस्म की एक खबर जारी करवाई गई और कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है, और उनको बुलाया है जेआईटी ने 10 मेंबरान को, और नोटिस उन्हें जारी किए हैं। इनमें आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्लाह वर्क और अजहर मशवानी को नोटिस जारी किए गए, जबकि मोहम्मद नोमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान रजा जैदी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक को भी नोटिस जारी किए गए। और जेआईटी जो है वो आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में जनाब ये तहकीकात कर रही है। ये पहली खबर आई। उसके बाद जब अब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था, कुछ ज़राए से कन्फर्मेशन ले रहा था इन 10 अफराद को तलब करने के हवाले से, तो पता चला लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई जनाब के 15 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जेआईटी का ये दावा है कि उनके पास ये जो तलब करदा अफराद है इनसे पूछ गछ के लिए काफ़ी शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। इनमें तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, जिसमें बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, शेख वकास अकरम, ओन अब्बास, आलिया हमज़ा, असद कैसर, शाह फरमान, कमल शोज़ब, फरदोस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियाँ असलम इकबाल, यानी तमाम की तमाम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत इस वक्त आइन और कानून के साथ डट कर खड़ी है, इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी है, उनको बुलाया गया है। और ज़राए का ये दावा है कि आखिरी और हतमी मैसेज उन्हें दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब अगर आप इमरान खान को इस एक शर्त के ऊपर राज़ी कर लें तो इमरान खान की रहाई के हवाले से मामलात साजगार हो सकते हैं। बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नया क्रैक डाउन, वो शर्त क्या है, वो शर्त, अच्छा ये जो एक नया क्रैक डाउन है, ये जो एक नया सिलसिला है, उसके शिकार ओन अब्बास बने हैं जनाब बप्पी, ओन अब्बास बप्पी, और वो उनको जनाब उनके ऊपर एक गैर कानूनी शिकार का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिनके ऊपर कुछ और इस मुकदमे के ऊपर कुछ सवालिया निशानात भी हैं। पार्लियामान के अंदर भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, क्योंकि ओन अब्बास बप्पी जो हैं वो डट कर खड़े हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़। उसके बाद जनाब राबतों का जो है वो एतराफ़ किया है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के सदर जुनैद अकबर ने कि जनाब हमारे बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं और इन राब्तों के ऊपर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं, ये हमारे अपने इदारे हैं, क्योंकि राब्तों के दरमियान, क्योंकि इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए और राब्ते बिलवास्ता भी हैं, बिलावास्ता भी हैं,
اور ہمیں سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنے دی جا رہی، سب کو آئین کی حدود کے اندر رہنا ہوگا۔ اچھا، یہ جناب کام ہوتا ہے، اور اس سے پہلے دو اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان جو ہیں انصار عباسی صاحب، جو غیر سرکاری ترجمان ہیں، کل جب جنگ جیو گروپ کی جانب سے یہ خبر آتی ہے جناب کہ رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو جناب اس کے اوپر پھر انصار عباسی صاحب ایک پیغام بھجواتے ہیں خود ساختہ ترجمان کے طور پہ۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فوج مخالف سوشل میڈیا مہم بیک چینل مذاکرات کو دھچکا۔ جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے جاری مہم کے بعد بیک چینل ہونے والے مذاکرات کو دھچکا لگا ہے، ایسا کہنا ہے انصار عباسی صاحب کا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت بیک چینل مذاکرات بحال کرنے کی کوشش میں مصروف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر جاری کیے جانے والا جو کچھ ہے، جو معاملہ ہے، جو کچھ وہاں پر کنٹینٹ جاری ہوتا ہے، وہ ہے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف۔ وہ اس کنٹینٹ کا جو جارحانہ موڈ ہے، جو جارحانہ بیانات ہیں، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مایوس نظر آتی ہے، بقول جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جارحانہ ٹویٹ اور کچھ دیگر متنازع مواد کا تبادلہ کیا گیا ہے، اور یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے بقول ان کے ایک دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے کوشاں ہے، دوسری طرف فوج مخالف مہم چلا رہی ہے اور آرمی چیف پر ذاتی حملے کر رہی ہے۔ اور ٹویٹ پر رد عمل نے مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو بقول انصار عباسی صاحب کے پریشان کر دیا ہے جو جیل میں قید عمران خان کی رضامندی سے اب بھی غیر رسمی بات چیت کے ذریعے مفاہمت کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اس تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ ہیں، اور دونوں رہنما جو ہے وہ بیک وقت بات چیت میں مصروف رہے ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی نئی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بقول انصار عباسی صاحب کے، جو کہ ایک پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کو، انہوں نے کہا کہ پارٹی میں یہ احساس تقویت حاصل کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے بات چیت کے لیے کوششیں کرنے کا معیار جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوگا، اور عمران خان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پارٹی کا لب و لہجہ نرم رکھا جائے، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور کئی رہنما بقول انصار عباسی صاحب کے اس حکمت عملی سے متفق نہیں ہیں، اور لیکن وہ تبدیلی لانے کے معاملے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر پارٹی کے سینئر رہنما نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر مسلسل تنقید کرتے ہوئے کسی ریلیف کی امید نہیں رکھ سکتے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر وہی پیغام عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، کل کے اپنے اس پیغام میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب، جو کہ بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے کل بھی ایک پیغام آیا تھا کہ جناب جو پراپرٹی ٹائکون ہیں دبئی کے اندر، ملک ریاض کی جانب ان کا اشارہ تھا بقول انصار عباسی صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ٹائکون نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ایک پیغام بھجوایا تھا کہ جناب آپ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھروسہ کریں، آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا تو وہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے مل سکتا ہے، اور آپ ان کے اوپر اعتماد کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا ان کی جانب سے کہ علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی صاحب سے جو ملاقاتیں کی تھیں، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ معاملات آگے بڑھے تھے، لیکن اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی جانب سے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے یا این آر او دینے سے صاف صاف انکار کیا گیا تو وہ معاملات وہیں رک گئے۔ ابھی کل اس حوالے سے خبر آئی، اب یہ جو تمام ڈاٹس اگر ہم کنیکٹ کریں کہ کل کی ابھی یہ خبر ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں صبح کے وقت پاکستان کا، اور شام کو یہ خبر آتی ہے جنگ جیو گروپ ہی کے اوپر کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پس پردہ رابطے ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دباؤ اپنی جگہ پر بہرحال موجود ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اوپر، چاہے وہ جو ہے وہ بل واسطہ ہی صحیح، چاہے وہ جو ولسن کے ٹویٹس یا جو ولسن کا بل یا رچرڈ گرنل کے ٹویٹس ہی کی صورت ہو، یا جو ہے وہ برطانوی ہائی کمشنر یا سعودی عرب اور یو اے ای کے سفیروں ہی کے ذریعے بل واسطہ پیغامات کا سلسلہ ہو،
تمام تر پیغامات ایک ہی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے معاملات آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے بہتر بنانے ہوں گے، بصورت دیگر امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ آگے چل کر اس طرح سے نارملائز نہیں ہو سکتے۔ آج اس قسم کی خبریں بھی آئیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی حلقے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ 3 خطوط جو آرمی چیف صاحب کو لکھے گئے، اس کے بعد پھر ان کا آرٹیکل جو ہے وہ ٹائم میگزین کے اندر شائع ہوا۔ اب انہی مندرجات کو لے کر، انہی تمام تر چیزوں کو لے کر عمران خان ایک خط جو ہے وہ نو منتخب امریکی صدر، نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جب سوال کیا گیا تھا جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب سے، تو انہوں نے کہا جناب کہ اس خط کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اور جو پہلے خطوط کے نتائج آئے اسی قسم کے اس خط کے بھی نتائج آئیں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت اسلام آباد کے سفارتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ صرف پہلے والے خطوط کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا، ہیٹ وہاں تک پہنچی، بلکہ اب بھی عمران خان صاحب اس قسم کا کوئی بھی اگر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی جس جگہ تک عمران خان میسج پہنچانا چاہتے ہیں، پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پیغام وہاں تک ضرور پہنچے گا۔ اور یہ جو تازہ ترین جو خبر ہے، نوٹسز جو پاکستان تحریک انصاف کے 10 ارکان سوشل میڈیا کے اور 15 مین سٹریم قیادت کو جو جاری ہوئے ہیں، یہ واضح کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ ان نوٹسز کے ذریعے ہو یا انصار عباسی صاحب کی خبروں کی صورت ہو، وہ صرف اور صرف ایک شرط رکھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سامنے، اور وہ شرط یہ ہے کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو، عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کو، ٹویٹر اکاؤنٹ کو خاموش کرایا جائے، اور وہاں سے جو پیغامات آتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں طاقتور حلقوں کے حوالے سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے، وہ روک دیے جائیں۔ حیران کن امر اس کے اندر یہ ہے کہ اس قسم کی آفر بھی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کو کہ اپنے اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ جو موجودہ اس وقت حکومت ہے پاکستان کے اندر، ہائبرڈ رجیم، ڈیفینیٹلی جس کا سب کو اندازہ ہے کہ اس ہائبرڈ رجیم کے پیچھے کون ہے جناب، ان کے اوپر آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اداروں کے اوپر تنقید نہ کریں۔ اور پھر آج ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اصل میں معاملات کہاں سے چلائے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا آج کہ جناب آپ پرویز خٹک صاحب کو وزیر بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو وزیر نہیں بنا رہی، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا کوئی تعلق نہیں نون لیگ کے ساتھ، اور ان کا تعلق اسی جماعت کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محسن نقوی صاحب کا تعلق ہے، اور محسن نقوی صاحب خود بتائیں گے کہ ان کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ محسن نقوی کو بطور سینیٹر کاف لیگ اور آصف زرداری نے سپورٹ کیا۔ اب یہ 2 نام تو انہوں نے لے دیے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، اور اسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان کا کہہ رہے ہیں کہ جناب اس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہم جو ہے وہ انہیں نہ بناتے اگر اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نہ ہوتی۔ ہمارا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، اس وقت ہمارا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے حکومت کے اندر، وہ پیپلز پارٹی کی بھی مجبوری ہے اور وہ ہماری بھی مجبوری ہے، اور اسی مجبوری کی وجہ سے یہ وزیر بھی بن رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس خبر کو مزید کوریدا جائے کہ جس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور سمیت اہم رہنماؤں کو طلب کیا گیا ہے، تو اس کے اندر کیونکہ سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، اس کے اندر رؤوف حسن ہیں، اس کے اندر بیرسٹر گوہر ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ہیں، خواتین رہنماؤں کا اگر نام لیں تو کمل شوذب ہیں اس کے اندر، عالیہ حمزہ ملک ہیں اس کے اندر، شاہ فرمان ہیں، اون عباس بپی ہیں، تیمور سلیم جھگڑا ہیں، شہباز شبیر ہیں، وقاص اکرم ہیں۔ ان کو بھی جناب جو ہے وہ 7 مارچ کے دن، جمعہ کے دن جو ہے وہ 12 بجے اسی وقت طلب کیا گیا ہے جب پی ٹی آئی کے دیگر 10 ارکان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اور جناب یہ جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے، یہ جو ہے اس وقت آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جناب جو غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اس کی شناخت کی جائے اور کارروائی کی جائے۔ اب یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہونے والی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ معاملات براہ راست پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت تک پہنچ گئے ہیں، یہ ظاہر کرتی ہے کہ بے چینی اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی اپنے عروج کے اوپر ہے، اور انصار عباسی صاحب کی خبر ہو یا یہ نوٹسز ہوں، یہ فوری طور پر یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ مسئلہ اگر کسی چیز سے ہے تو وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو سے ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے سے ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ تمام کچھ کر لینے کے باوجود عمران خان کا نام لینے پر مین سٹریم میڈیا کے اوپر پابندی، کسی قسم کی کوئی سیاسی مہم، جلسے جلوسوں کے والے سے پابندی، کسی قسم کے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے
ساتھ جو ہے وہ کئی معاملات کے اوپر مسلسل دیوار کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لگی ہوئی ہے۔ واحد اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، وکلا کی، عمران خان صاحب سے سیاسی رہنماؤں کی یا ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس دوران عمران خان کا ایک نیریٹو جو ہے وہ باہر آتا ہے میڈیا وکلا کے ذریعے، یا وہ کیسز جن کی سماعت ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، جن کو اب جو ہے وہ لمبے عرصے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، وہاں عمران خان کی میڈیا سے بات ہوتی تھی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر شیئر ہوتی تھی۔ یعنی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ریاست پاکستان کے سامنے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا وہ نیریٹو، عمران خان کا وہ بیانیہ روکا جائے جو کہ باہر آ رہا ہے عمران خان کے اڈیالہ جیل کے اندر ہونے کی صورت میں اس کے باوجود، اور بدلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر صرف اس ایک شرط کو مان لیا جائے تو جناب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ فیڈ بیک ازد ضروری اپنا کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔